तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबें यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट biblimutalia.com विजिट कीजिए। आपको ये प्रोग्राम वहाँ पर आसानी से मुयस्सर होंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने हिस्किल की किताब का मुताला मुकम्मल किया और आज हमने अहदनामे की किताब का मुताला शुरू करेंगे। हम तीतुस के ख़त का मुताला करेंगे। ये नए अहदनामे के पादराना खतूत में से एक है। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप हमारी गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट biblimutalia.com विजिट कीजिए। आज का प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा, डॉक्टर एसाम का। खुशामदीद भाई अयाद, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई, बहुत शुक्रिया। आप आए, अच्छा लगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। डॉक्टर इसाम, जब भी हम बाइबल मुक़द्दस की एक नई किताब का मुताला शुरू करते हैं तो शुरू में इसके मुतल्लिक जानते हैं कि किसने लिखी, कब लिखी, किसको मुखातिब की गई, इसका खाका क्या है। जबकि हम तीतुस के ख़त का मुताला करने को हैं तो ये किसने लिखा, कब लिखा और ये ख़त किसको लिखा गया? जी, इसकी पहली आयत से वाज़ेह है कि इसका मुसन्निफ पौलुस है। ये ख़त उसने पहली बार और दूसरी कैद के दरमियान लिखा। ये सदी 64-65 क़ब्ल मसीह के बाद लिखा गया। और अगर हम इसके हालात की बात करें तो हम जानते हैं कि पौलुस रसूल करीत को गया और तीतुस उस दौर में उसके साथ था। जी। पौलुस का करीते का दौरा करना अमाल की किताब की कलमबंदी है और अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने करीते का सफ़र किया और इससे हमें यह भी पता चलता है कि पौलुस का किया हर काम अमाल की किताब में दर्ज नहीं है। सही। और अमाल की किताब में पौलुस के सफर की मरकजी बातें और पौलुस की खिदमत के शुरू का बयान है। डॉक्टर इस्लाम, ये बुनियादी असूल है। मसीह और उसके मौजज़ात के लिए भी ऐसा ही है। उसकी हर एक बात या हर एक काम का बयान अनाजील में नहीं हुआ है। उन्होंने अहम और फायदामंद बातों को लिखा और इसी तरह अमाल की किताब में इस दौरे का बयान नहीं मिलता। पौलुस करीते में ज्यादा देर नहीं ठहरा और जब वो वहां से वापस आया तो ईमानदार अभी इब्तदाई सतह पर थे और वहां पर खास किरदार और खास हालात पैदा हुए और अंजील पर हमला हुआ। वहां कलीसिया या तरबियत नहीं थी, मुकामी कलीसिया या तरबियत नहीं थी और इसीलिए पौलुस ने तीतुस को करीते में रहने दिया और उसको खत लिखा ताकि उसको यहाँ ठहरने की वजह बयान करे। इस खत का यही मकसद था कि तीतुस को करीतस में रहने की वजह बयान करे और तीतुस को वहां रहकर उस जगह की कलीसियाओं के लिए काम करने को कहा गया। यही इस खत का मकसद है। जी बिल्कुल। हमें तीतुस के मुतल्लिक बताइए जिसके नाम ये खत है। उसने खुदा उनको कब जाना, वो कौन था और पौलुस के साथ उसका क्या रिश्ता था? ये वाज़ेह है कि पौलुस ने इसके लिए सच्चे फर्जंद के अल्फाज का इस्तेमाल किया और मैं कहूँगा कि तीतुस पौलुस के वसीले ईमान लाया। और हम गलतियों के दूसरे बाब से ये सीखते हैं कि तीतुस यूनानी था, वो यहूदी नहीं था। और मैं कहूँगा कि तीतुस के नाम का जिक्र अमाल की किताब में नहीं हुआ और इसके बावजूद पौलुस के खतूत में 12 मरतबा उसका जिक्र हुआ, जिसमें से 8 मरतबा करंथियों के नाम दूसरे खत में
ذکر ہوا اور ایک مرتبہ یہاں اور ایک مرتبہ تیتس کے صحیح۔ دوسرے خط میں، چوتھے باب میں، 2 مرتبہ غلطیوں کے خط میں۔ اور یہ واضح ہے کہ ایک یونانی جوان ہونے کے باوجود تیتس بہت ہی عزت کرنے والا تھا، وہ بزرگ نہیں تھا، وہ اچھی شخصیت صحیح۔ کا بھی مالک تھا۔ اسی لیے پولس نے بھی اس پر تکیہ کیا۔ مثلاً جب پولس رسول یروشلم کو پولس گیا، رسول۔ جب پولس رسول برناباس کے ساتھ یروشلم کو گیا تو وہاں تعلیم کا مسئلہ موجود تھا۔ جی۔ وہ اس جوان کو ساتھ لے گیا۔ جی وہاں مشکل یہ تھی کہ کیا غیر قوم شریعت کو ماننے کی پابند تھی جس طرح یہودی پابند ہے، صحیح۔ جیسے رسمی قوانین؟ کیا غیر ایمانداروں میں ایمان لانے والوں کو ان سب چیزوں سے پریشان کرنا چاہیے؟ وہ اپنے ساتھ اس عزت دار نوجوان کو لے کر گیا تاکہ ان کے لیے نمونہ بنے۔ غیر قوم سے ایمان لانے والا وہ نامختون جوان تھا۔ کیا غیر اقوام سے آنے والوں کا ختنہ ضروری تھا؟ بے شک، ہم غلطیوں کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں، لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا یونانی ہے، ختنہ کرنے پر مجبور نہ کیا گیا۔ اور میں کہوں گا کہ اس نے تیتس کا ختنہ نہ کروایا تاکہ غیر قوموں کو ثبوت ملے کہ مسیحیوں کے لیے یہ اہم نہیں کہ وہ خود کو یہودی رسم و رواج کے تابع کریں، اور اسی لیے پولس رسول اپنے ساتھ ایک عزت دار شخص کو لے کر گیا۔ صحیح۔ دوسری چیز، ایک کلیسیا میں بہت سے مسئلے تھے، یہ کرنتھس کی کلیسیا تھی، اور ان کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک عزت دار شخص کا انتخاب کیا۔ صحیح۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط کس نے پہنچایا؟ یہ کام اس نے تیتس سرانجام کیا۔ دیا۔ یہ کام مشکل تھا، جی۔ یہ نہایت اہم تھا۔ تیتس ان مشکل کاموں کو سرانجام دینے والا تھا۔ وہ یہ خط لے کر گیا اور اس خط میں سخت الفاظ موجود تھے، اور تیتس ہی نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط ان ایمانداروں تک پہنچایا۔ اور پھر پولس نے دوسرے خط میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس کی روح کو آرام نہ ملے گا کیونکہ اس نے تیتس کو نہ پایا۔ دوسرے باب میں لکھا ہے کہ خداوند میں میرے لیے دروازہ کھولا گیا، پر جب تک تیتس نے آ کر اس کو خوشخبری نہ سنائی، اس کی روح کو آرام نہ ملا کہ کرنتھس کی کلیسیا نے پولس کے پہلے خط کا جواب کس طرح دیا۔ وہ روئے اور انہوں نے جدوجہد کی اور ان کا جوش بڑھ گیا، اور انہوں نے پولس کی باتوں کو قبول کیا جب تیتس پولس کی خبر لے کر آیا۔ تو میں کہوں گا کہ پولس کی روح خوش اور بحال ہوئی، اور اس کے بعد تیتس کے لیے ایک اور کام بھی تھا، اور تیتس کے خط کے 8ویں باب میں اس کا بیان کیا گیا ہے کہ تیتس نے ایک مرتبہ خود ہی دوبارہ کرنتھس جانے کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ وہاں کی مالی معاملات کو دیکھ سکے، اور میں کہوں گا کہ اس کا پہلا بھی یہ دورہ یا مشن آسان نہ تھا۔ صحیح۔ چوتھی بات جو تیتس نے یہاں کی، وہاں پر بہت زیادہ مسئلے تھے۔ کریتے کے لوگ اتنے آسان نہ تھے، وہ دشمنی رکھتے تھے اور شیطان نے ان کو متحرک کیا۔ تو کیا ایسے کام کے لیے کسی کا جانا مناسب تھا؟ تیتس جو ان کا سامنا کرے، اور پولس نے تیتس کو کریتے میں رہنے دیا اور اس کو ہدایات دیں۔ اور یہ واضح ہے کہ تیتس بہت ہی عزت کرنے والا شخص تھا، اور اس نے کرنتھس اور کریتے کی کلیسیا کے مشکل حالات کا سامنا کیا۔ یہاں تیتس اور تیموتھیوس کے درمیان واضح فرق دکھائی دیتا ہے، وہ صحت اور وضع قطع میں بالکل فرق تھے۔ مشکل مشن کی صورت میں پولس نے ہمیشہ تیتس پر بھروسہ کیا، جیسے آپ نے بتایا۔ جی، وہ ایمان کی شرکت کی روح سے سچا فرزند تھا۔ آپ نے اعمال کی کتاب کے 15ویں باب میں سے ایک واقعہ بیان کیا جب پولس اپنے ساتھ تیتس اور برناباس کو لے گیا اور یروشلم کی کلیسیا میں عزت دار بھائیوں کو ساتھ لے گیا تاکہ ظاہر کرے کہ خدا کے ساتھ رشتے میں قائم رہنے کے لیے انہیں شریعت کے ماتحت کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ مسیح کے کام پر مبنی ہے۔ اس لیے پولس نے تیتس کو ختنہ نہ کرنے کا کہا۔ جی، بھائی اسام، ہمیں بتائیے کہ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پولس نے تیموتھیوس کو ختنہ کروانے کے لیے کیوں کہا؟ لہٰذا ختنہ کے معاملے میں تیموتھیوس مختون تھا جبکہ تیتس نامختون تھا۔ ہم کس کو صحیح کہیں اور کس کو غلط؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اس اصول کے تحت کس کا ختنہ ہوا؟ کوئی نامختون تھا، اس کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ نامختونی کچھ چیز ہے۔ جی، اور کیا مختون شخص نامختون سے بہتر ہے؟ ہرگز نہیں، وہ زیادہ روحانی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ نہیں۔ کیا نامختون شخص کم روحانی ہے؟ تیتس نامختون تھا، پر یہ واضح ہے کہ وہ مضبوط ترین کردار تھا جس کو مشکل ترین مشن کے لیے چنا گیا۔ آپ نے کہا ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلے تیموتھیوس کی ماں یہودی تھی، اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ وہ سب یہودی رسم و رواج کی پیروی کرتے تھے۔ وہ یروشلم میں لوگوں سے ملنے کو گیا، اسی لیے پولس رسول نہیں چاہتا تھا کہ خوشخبری میں کوئی خلل آئے۔ خوشخبری میں خلل آئے۔ کیونکہ میں یہاں پر کہوں گا کہ ختنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر لوگ اس کو بآسانی سن سکتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں،
لیکن یہ سب لوگوں کے لیے ضروری نہیں تھا کیونکہ تیتس کا جی، خطہ نہ ٹھیک ہے۔ کروایا گیا۔ اس نے انجیل کی سچائی کی خاطر یہ سب کیا ہے۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا، میں سب کے لیے سب کچھ بنا۔ لیکن انہوں نے تیموتھیوس کا خط نہ کروانے پر مجبور نہیں کیا، نہیں، بلکہ اس نے لوگوں کو جیتنے کے لیے خود ہی یہ کیا۔ بالکل یہ اسی طرح ہوا۔ تیتس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ دونوں ہی پولس رسول کے وسیلے سے ایمان لائے، اور پولس کی بات سے یہ واضح ہوا، سچے فرزند۔ اس نے پہلے تیموتھیوس میں تیموتھیوس کو یہ کہا، اور یہاں پر تیتس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے کیونکہ وہ پولس کا روحانی بیٹا ہے۔ دوسری چیز، وہ دونوں ہی خاص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور ان دونوں کو پولس کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، سو اس نے ان دونوں کو خاص کام سونپے اور ان کو رسالت کے اختیارات بھی دیے۔ رسول کے پاس یہ اختیار تھا، اس نے ان کو رسالت کے اختیار دیے تاکہ جس جگہ وہ بھیجے جائیں وہاں پر وہ کام کو سر انجام دیں، اور اس نے تیموتھیوس کے نام تیتس کو ایک خط لکھا، اور میں کہوں گا کہ یہ تینوں ہی خطوط پادرانہ خطوط ہیں، صحیح۔ اور ان خطوطوں میں مقامی کلیسیا کے لیے رسول کے دل کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مرکزی موضوع مقامی کلیسیاؤں کی تربیت ہے، اور یہ چرواہوں کا کام ہے کہ کلیسیاؤں کی تربیت کو درست کریں۔ پولس نے تیموتھیوس کو 2 اور تیتس کو ایک خط لکھا، اور تیتس کے خط میں تیموتھیوس کے خط کی نسبت زیادہ عملی پہلو موجود ہیں، خاص کر کے تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں زیادہ تعلیم ہے، تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی جو حق کا زندہ ستون خدا اور کی بنیاد کلیسیا ہے۔ میں جو حق کا ستون ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور یہ واضح ہے کہ پہلے تیموتھیوس میں پولس نے تعلیمی پہلو سے یہ سب باتیں کیں، جبکہ خدا کے گھر کی تربیت کا عملی پہلو زیادہ تر تیتس کے خط میں بیان ہے، اور یہ واضح ہے۔ آپ نے کہا کہ تیموتھیوس کے نام 2 خطوط اور تیتس کا خط پادرانہ خطوط کہلاتے ہیں۔ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ پادری کے نام لکھے گئے ہیں، یا ان میں پادرانہ کردار تھا، ان کا مقصد تھا کہ خدا ان کے غلے کے لیے چرواہے کا کام کریں؟ کیا ان الفاظ کے یہی معنی ہے یا کوئی اور خاص بات بھی موجود ہے؟ دیکھیں، بائبل مقدس یہ نہیں بتاتی کہ یہ خطوط پادریوں کو لکھے گئے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے ہیں تاکہ وہ رسولوں کی جگہ پر کچھ خاص کام سر انجام دیں اور رسالت کا اختیار رکھیں۔ وہ فقط پادری نہیں تھے بلکہ ان کے پاس رسالت کا اختیار موجود تھا، کیونکہ وہ ان کے پاس رسولوں پادری کا سا نمائندہ دل تھا۔ تھے، اور ان کے پاس پادرانہ دل تھا۔ وہ جو بھی کام کرتے اس میں ان کا دل ظاہر ہوا، ورنہ وہ کبھی نہ یہ بیان کرتے کہ ایک پادری کو کیا کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری وجہ ان خطوط میں لکھا ہے کہ پادری کون ہے اور خدا کے کام کرنے والوں کے کردار کیسے ہونے چاہیے۔ پہلے تیموتھیوس اور تیتس کے خط میں اس کا بیان موجود ہے کہ وہ شخص کیسا ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس میں پولس رسول کے پادرانہ دل کا ذکر بھی ملتا ہے، جس صحیح۔ دل کو خدا کے غلہ کی فکر ہو اور اس کو پراگندہ چھوڑنا نہ چاہے، کیونکہ پادری کا مشن ہے کہ اس کی نگہبانی کرے اور دشمن کے حملہ سے ان کو بچائے، اور ان کی حفاظت غلہ کرے۔ کی نگہبانی کرنا، یہ الفاظ دونوں خطوط میں موجود ہیں۔ یہ خط جو تیموتھیوس اور تیتس کے نام لکھے گئے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ تیتس کے نام خط ہمیں دیندار اور راست باز زندگی گزارنے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ اس میں پولس کو ملے اختیار پر بہت زور دیا گیا کیونکہ وہ خدا کا رسول تھا اور تیتس پولس رسول کا نمائندہ تھا۔ کریتے میں موجود حالات کی وجہ سے ان کے اختیارات پر زور دیا گیا کیونکہ پولس رسول نے اس خط کے پہلے باب میں ہی کریتے کے لوگوں کا حال بیان کیا تھا۔ افسوس، کریتے میں ابھرنے والی بہت سی مشکلات ادھر کے لوگوں کی فطرت کے علاوہ انسانی فطرت اور اس کی خرابی کی وجہ تھیں جو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے جیسے پہلے تھیں۔ بھائی ایاز، تیموتھیوس کے نام پہلے خط اور تیتس کے خط میں بہت مشابہت ہے۔ دونوں میں بشپ اور ایمانداروں کے گروہ کا ذکر ہے۔ اس بات کو دہرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یقیناً ان میں مشابہت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ روح القدس نے انہی باتوں کو تحریر کیا جو تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں بیان کردہ ہیں۔ جی یقیناً روح القدس کا ایک مقصد ہے اور یہ اختلافات میں ظاہر ہوتا ہے۔ افسس کے ایمانداروں کی حالت جن کے پاس تیموتھیوس کو بھیجا وہ کریتے کے ایمانداروں کی حالت سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں مسائل بہت زیادہ تھے
اور پھر تیتس کے نام خط میں ان مسائل کا بیان ہوا جن کا ذکر تیموتھیوس کے پہلے خط میں نہیں ملتا، جو افسس کی کلیسیا کے نام جی وہ لکھا افسس کی تھا۔ کلیسیا کے نام تھا۔ کریتے میں مختلف قسم کے مسائل تھے۔ دوسری چیز، وہاں کے لوگ بھی مختلف تھے۔ جی وہ افسس کے لوگوں سے مختلف تھے۔ وہ لوگ ظالم اور نافرمان تھے، پر افسس کی کلیسیا میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، اور ان دونوں میں فرق بہت واضح ہے۔ پر تیموتھیوس کے نام خط میں زیادہ تفصیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بیواؤں اور ڈیکن اور لوگوں کے گروہوں کا بیان ہے جن کا ذکر تیتس کے خط میں نہ ہوا، اور میں کہوں گا کہ تعلیمی لحاظ سے اس میں زیادہ تفصیلات بھی موجود ہیں، اور میں کہوں گا کہ عملی لحاظ سے یہاں تیموتھیوس کو زیادہ ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ تیتس کی ذمہ داری سے مختلف تھی، اور پھر ان دونوں ہی کلیسیاؤں میں مختلف قسم کے مسائل موجود تھے۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر اسام۔ اس خط کا خاکہ بتائیے تاکہ ہم اس کے ابواب کو بآسانی سمجھ سکیں۔ اس خط کی تقسیم مشکل نہیں ہے۔ پہلی 3 آیات میں تعارف ہے جس میں پولس نے اس خط کے پڑھنے والوں کو بتایا کہ اس کا مصنف کون ہے، اپنی رسالت کا اختیار بتایا اور اس کی بنیاد کا بیان کیا۔ یہ پہلے باب کی پہلی 3 آیات جی ہاں، ہیں۔ پہلے باب کی پہلی 3 آیات، اور چوتھی آیت میں اس نے بتایا کہ یہ خط تیتس کے نام لکھا گیا، اور پھر 5 تا 8 آیات میں تیتس کو دیے گئے کاموں کا بیان ہے، اور اس میں 2 باتیں خاص ہیں۔ چیزوں کو ترتیب دے اور ہر ایک شہر میں بزرگوں کو مقرر کر، اور پولس نے بزرگوں کے کردار کا تذکرہ کیا اور ہمیں کہ ایک بزرگ کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کلیسیا میں اس عہدے پر فائز ہونے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 8 تا 12ویں آیت میں پولس رسول نے اس علاقے کے مسائل کے متعلق واضح طور پر بات کی، وہاں کے لوگوں اور وہاں کے مخالفوں اور وہاں کے غلام لوگوں کے متعلق واضح بیان کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ خاص درخواستیں موجود ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے اور وہ کیا کریں۔ دوسرے باب میں لکھا ہے کہ مختلف عمر کے لوگوں کی دراصل کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ جی بوڑھے مرد اور عورتوں کے کردار کے متعلق لکھا ہے، اور پھر یہ جوان مختلف مرد اور عمر کے جوان لوگ ہیں۔ عورتوں کا بیان ہے۔ مختلف گروہ کے لوگ خدا کے فضل کو پانے کے بعد انہیں نجات ملی، انہیں راستی سکھائی تاکہ وہ ان کی زندگی میں ظاہر صحیح۔ ہوں۔ اور پھر تیسرے اور آخری باب میں دوسروں کے ساتھ صداقت سے پیش آنے کا ذکر ہے، ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں، اور اس نے یہاں پر خدا کے بچانے والے فضل کا بیان کیا، کیونکہ جب خدا ہمارے اندر کام کرتا ہے تو ہم سب کے ساتھ راستے سے پیش آتے ہیں اور ہم حاکموں کے تابع ہوتے ہیں۔ پھر اس کی 12ویں آیت سے باب کے آخر تک خط کا اختتام ہے۔ پولس نے تیتس کو ہدایات اور صلاح دی۔ جی بھائی، اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے ان ابواب کو آسان کرنے کے لیے خاکہ بنائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے باب میں بیان ہے کہ سب معاملات کو درست ترتیب دی جائے، صحیح معنوں میں ترتیب دی جائے۔ صحیح۔ یہ خدا کے گھر کے معاملات ہیں۔ لیکن جب دوسرے باب میں درست تعلیم کا ذکر ہوا، تیسرے باب میں درست رویے کے متعلق لکھا ہے۔ پہلا باب خدا کے گھر کی درست ترتیب، دوسرا باب درست تعلیم، اور تیسرے باب میں درست رویہ۔ یقیناً دوسرے باب میں پولس رسول ہر عمر کے لوگوں سے مخاطب ہوا۔ ڈاکٹر اسام، میں پہلے باب پر جانا چاہتا ہوں، پر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پہلے باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں گے اور خدا کے فضل سے اگلی قسط میں اس مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے۔ اس نے اپنے تعارف سے شروع کیا، پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے۔ اس کے متعلق بتائیے، جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے۔ دراصل یہ ایک بہترین تعارف ہے، کیونکہ پولس عظیم رسول ہے، اس کے پاس رسالت کے اختیار ہیں جو وہ ان لوگوں کو دے سکتا ہے، اور اس کے متعلق بتانے سے پہلے اس نے خود کو خدا کا بندہ کہا، صحیح۔ جو اپنے مالک کا تابع ہے، اور اعمال کے 9ویں باب میں خدا سے ملنے کے بعد پولس نے یہی الفاظ استعمال کیے، خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہا، اس نے بہت بار ایسا کہا، اور یہاں اس نے پہلی مرتبہ اس کا بیان کیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے رومیو کے خط میں 2 بار خود کو مسیح یسوع کا بندہ کہا۔
फिलिपियों में लिखा है मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तिमोथियस की तरफ से। और किसी ने पहले भी कहा कि रोमियो का खत एक तालीमी खत है और फिलिपियों का खत एक अमली खत है और तीतुस का खत पादराना खत है। और उसने हर एक खत में खुद को खुदा का बंदा कहा, तालीमाती, पादराना या फिर अमली खत में। उसने पहले खुद को बंदे की तरह पेश किया, फिर खुद को मसीह यीशु का रसूल बनाया। सही। और आप ये जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में लफ्ज बंदे के बहुत से मानी हैं। जी। मसलन बंदा एक मुलाजिम को कहते हैं सही। जिसे कोई किसी काम को भेजे। मेरे कहने का मतलब है कि एक गुलाम है सही। जो अपने मालिक की हमेशा खिदमत करेगा और वो उससे जुड़ा रहेगा, वो कभी जुदा नहीं होगा और उसका मालिक उससे हमेशा जुड़ा रहेगा। उसने खुद हमेशा ये गुलाबी कबूल की। जी, वो अपनी मर्जी के मुआफिक हमेशा उसकी खिदमत करेगा। मैं सही। आजाद होकर नहीं जाऊंगा, हमेशा अपने मालिक की खिदमत करेगा और उसने अजीम खुदा की खिदमत करना कबूल किया। सो हर एक खुदा का हकीकी बंदा नहीं है, जो खुदा का बंदा कहलाता लेकिन है। यहाँ खुदा का बंदा वो है जिसने खुद खुदा की मोहब्बत की खातिर इस खिदमत को कबूल किया, इस काम को कबूल किया, हालांकि ये लोगों के लिए मुश्किल था। इसलिए मसीह यीशु का रसूल कहने से पहले ये कहा। यीशु मसीह के रसूल के क्या मानी है? पौलुस ने इस खत में हदायत दी और इसके लिए उसके पास इख्तियारात मौजूद थे और वो इन इख्तियारात के बगैर हदायत नहीं दे सकता था। वो यीशु मसीह का रसूल बना और उसने यीशु मसीह से इन इख्तियारात को हासिल किया। और उसने गलतियों के खत में उस अंजील के मुताबिक ये कहा, क्योंकि वो मुझे इंसानों की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे इसका मुकाशवा मिला। सो उसको ये रसालत और इसका इख्तियार खुदावन यीशु मसीह से मिला। और अब तीतुस को हदायत देने के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल किया। अब तीतुस के इस इख्तियार से बुजुर्गों को मुकर्रर करेगा। सही। जरूरी है कि जो उसको ये इख्तियार बख्शे उसके पास भी इख्तियार मौजूद हो। और इसीलिए पौलुस ने खुद को मसीह का रसूल कहा ताकि साबित कर सके कि उसके पास ये इख्तियार देने का हक है। ये रिसालत का इख्तियार सिर्फ पौलुस के पास था। रसूलों और नबियों की नींव पर तैयार की गई ये इख्तियार सिर्फ पौलुस के पास था। जी। सही। अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनका सवाल जानें। पहली आयत में एक हिस्सा है, खुदा के बरगजीदों के ईमान और उस हक की पहचान के मुताबिक। बरगजीदों के ईमान के मुताबिक, इससे क्या मुराद है? लिखा है पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा यीशु मसीह का रसूल है। खुदा के बरगजीदों के ईमान, खुदा के बरगजीदों के ईमान से क्या मुराद है? मैं उससे पहले की बात करूंगा। क्या पौलुस रसूल उस वक्त खुदा का बंदा था जब वो यहूदी था? खुदा वो का बंदा था। ठीक है, मैंने सही। आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते सही। उम्र गुजारी है। वो खुदा की शरीयत के लिए खुदा का बंदा था और वो खुदा की शरीयत के मुताबिक खुदा का बंदा था। और मैं कहूंगा कि वो चाहता था कि शरीयत का दिफा करे। इसीलिए मसीहत का आगाज उसने इस तरह किया कि खुदा की कलीसिया और लोगों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। और इस खत में उसने बताया कि उसकी जिंदगी बदल गई और बेशक बहुत से यहूदियों ने उसकी मुखालफत की और उसने खुद को खुदा का बंदा कहा। उसका कोई और मकसद है और यहाँ उसका क्या असूल है? बरगजीदों के ईमान के मुताबिक नए अहदनामे की तालीम में ईमान का असूल बहुत वाज़ेह है। वो खुदा के बरगजीदों के ईमान के मुताबिक खुदा का बंदा था और उसका मिशन था कि वो खुदा की निजात के असूलों को अयां करे। ये असूल ईमान है और सही। यही खुदा के बरगजीदों को नुमाया करता है। और मसीही ईमान के मुताबिक निजात ईमान की बदौलत मिलती है, यहूदी कवानीन की जरूरत नहीं। खुदा के बरगजीदों का ईमान ही उसके खादिम पर होने का मकसद था। सही। ठीक है। बेशक पहली आयत में बहुत सी बातें हैं, हम फिर से पहली इस आयत पर में गौर खुदा के करेंगे। बरगुजीदों जी। के अल्फाज की वजाहत की सही। जरूरत है। जी, हमने ये चाहा कि नाजरीन भी हमारे साथ इस मुताले में शामिल हों और हम अगली किस्त में पहले बाब की पहली आयत का मुताला करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर असाम। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। आप तैयार हैं? जैसा कि हमने आज की किस्त में तीतुस के खत के बारे में सीखा, हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसका क्या मौजू है, इसकी तकसीम कैसे हुई, क्या कोई हमें बयान कर सकता है? कौन बताएगा हमें?
یہ خط پولس رسول نے اپنی پہلی اور دوسری قید کے درمیان کے عرصہ میں لکھا۔ یہ 64 اور 65 برس بعد از مسیح میں لکھا گیا۔ پولس اور تیتس کریتے کو گئے، پر پولس رسول نے تیتس کو کریتے میں چھوڑا تاکہ باقی ماندہ باتوں کو درست کرے۔ اس کی تقسیم میں پہلے باب میں درست ترتیب کا ذکر ہوا، دوسرے باب میں درست تعلیم کا ذکر ہوا اور تیسرے باب میں درست رویے کی بات ہوئی۔ جی شکریہ ڈاکٹر اسام، کیا کہیں گے؟ جی آپ کتنے نمبر دیں گے؟ 10 میں سے 10؟ بہت خوب، ٹھیک ہے، کسی کو بھی کم نمبر نہیں ملے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اعمال 15ویں باب میں پولس تیتس کو اپنے ساتھ یروشلم لے گیا، لیکن اس کا ختنہ کروانے سے انکار کیا، لیکن دوسری طرف اس نے تیموتھیوس کو ختنہ کروانے کے لیے کہا۔ ان دونوں واقعات میں کیا فرق موجود ہے؟ تیموتھیوس کے معاملے میں ختنہ کروانا کوئی مجبوری نہیں تھی، پر پولس رسول نے اس کی اجازت دی کیونکہ اس سے انجیل کی منادی میں مدد ملے، تاکہ اس میں خلل پیدا نہ جی ہو۔ انجیل کی منادی میں خلل نہ ہو۔ لیکن تیتس کے معاملے میں غلط تعلیمات پھیل رہی تھی کہ نجات کے لیے مختون ہونا ضروری تھا، اس لیے پولس نے اسے ختنہ کرنے نہ دیا تاکہ کلام مقدس کے اس اصول کو بتا سکے، نہ ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی۔ صحیح جی ڈاکٹر اسام۔ میں دوسرے معاملے میں اس کو شامل کروں گا۔ پولس نے تیتس کو ختنہ کے لیے نہیں کہا، وہ صحیح۔ اس لیے تاکہ وہ اس تعلیم کی تصدیق نہ کرے کہ یہودی رواج قائم کرنا ضروری نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ پولس رسول نے پہلی آیت میں کہا پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، اس پر اپنی رائے دیں کہ پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے۔ پولس رسول نے خود ہی خدا کا بندہ ہونا قبول کیا۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ آئے، ایک مرتبہ پادرانہ خطوط یعنی تیتس کے خط میں، اور تعلیماتی خط جو رومیوں کے نام لکھا ہے، اور عملی خط جو فلپیوں کے نام لکھا گیا۔ پولس رسول نے ہر معاملے میں تعلیماتی، پادرانہ اور عملی معاملات میں اس نے خدا کا بندہ ہونا قبول کیا۔ لیکن یسوع مسیح کا رسول ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں ہم نے پولس رسول کے اختیارات کو دیکھا۔ اس کے پاس کلیسیا کے معاملات کو ترتیب دینے کا اختیار تھا۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر بہت اسام؟ خوب۔ ٹھیک ہے، تمام مہمانوں کا شکریہ، ڈاکٹر اسام آپ کا خدا بھی کو برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ تیتس کا خط نئے عہد کے پادرانہ خطوط میں سے ایک ہے۔ یہ پولس رسول نے تیتس کے نام لکھا تاکہ وہ خدا کی کلیسیا کی ترتیب کو درست کرے۔ یہ خط اس کو تب بھیجا جب وہ کریتے میں تھا۔ اس خط میں پولس رسول کے دل کے علاوہ خدا کے دل کا بیان ہے، کیونکہ خدا کو دنیا میں موجود لوگوں کی فکر ہے، کلیسیا کی۔ وہ ہمیں بہترین حالت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم بہترین صورت میں ہوں۔ ناظرین، کلیسیا کی تربیت درست ہونے سے، درست تعلیم اور درست رویے سے وہ بہترین حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ درست ترتیب اور درست تعلیم سے ان کا رویہ درست ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔